एपिसोड 4। दिन धुंधला गया, शाम उतर आई। मैदान साफ होने पर शाहजी ने मुझे बांह से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। शहरियार, पढ़ने, सुनने और देखने में बहुत फ़र्क होता है। मैंने तुम्हें बारहा समझाया कि किसी भी इंसान को फ़िरौन बनाने में मरकज़ी किरदार उसके इर्द गिर्द बसने वाले लोग ही अदा करते हैं। कोई खुद इतना बड़ा गैर फितरी बहरूप इख्तियार नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता था कि मरीज़ा कौन है। ये ज़रूर जानता था कि उसके लिए नूरपुर का बिफरा व खानज़ादा दीवानगी की हर हद अबूर कर सकता है, मगर यह ज़रूरी था कि उसे अस्पताल में लाया जाता। अगर ऐसा ना किया जाता तो नूरपुर के गरीबों के दिल पर उसकी मज़ीद धाक बैठ जाती कि जो डॉक्टर किसी को सीधे मुँह बुलाना पसंद नहीं करता, वो खान के एक ही बुलावे पर सर के बल दौड़ा चला आया। मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। गरीब अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आता है तो अमीर को भी ऐसा ही करना होगा। उसे ये रियायत भी हासिल है कि वो अपनी कार पर सवार होकर मेरे पास आ सके। मैं सिवाय नागुज़ीर हालत के किसी के घर नहीं जाऊंगा। खानजादी बीमार भी तो थी ना? मैं हौले से बोला, बीमार थी, मगर इतनी नहीं कि वरियाम खान की हवेली से अस्पताल तक नहीं पहुंच सकती थी। तुमने देखा यहाँ की देहाती गरीब औरतें किस तरह अपने लाग़र और बीमार जिस्मों को ताकत से घसीटती हुई मुझ तक पहुँचती हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके बदनों में सरायत करते ही बीमारी अपनी नौ शक्ल बदल लेती है? नहीं शहरियार, ऐसा नहीं है। मजबूरी सब कुछ करवाती है। मैं उसे यकटिक देखे जा रहा था। वो मुंह फट इंसान था, बदतमीज, लगी लिपटी के बगैर सीधी बात कहने वाला। अपने दिल में गरीबों के लिए कितना नर्म गोशा रखता था। शायद किसी फाका मस्त खाक बसर का दिल अमीरजादे की पसलियों में धड़कने लगा था। मैंने मेडिकल किट में सामान तरतीब के साथ समेटा और किट बगल में दाबे डॉक्टर शाहजी की कोठी से निकल आया। खाल के नक्के पर खाले को विराजमान पाया। वो मुझे ढूंढता हुआ इधर आ निकला था। उसे शायद अस्थमा की बीमारी का पता नहीं था। वो कह रहा था, कल बारात 4 बजे वापस रवाना हुई थी। 5 बजे तक सभी मेहमान भी रुखसत हो गए, मगर मैं अपनी दुकान के बाहर बेंच पर बैठा रहा। ख्वाहिश थी कि उसकी झलक ही देख लूं, मगर शायद अल्लाह को यह मंजूर नहीं था। वो अपने घर गई ही नहीं। मायूस होकर मैं घर जाकर लेट गया। आज भी सारा दिन दिखाई नहीं दी। तो क्या तुमने आज काम से छुट्टी की है? हाँ यार, गाड़ी को बड़ी मेहनत से ख़राब करना पड़ा था। क्या अस्मा को एक मर्तबा करीब से देखने के बाद भी देखने की हसरत तुम्हारे दिल में मौजूद है? तुमने मुझे एक मर्तबा कहा था कि अगर अल्लाह एक बार उसे करीब से देखने का मौका दे दे तो आइंदा उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। अभी तो पता चला है कि वो कितनी खूबसूरत है। वो शरारत आमेज बेईमानी से बोला। मेरे कानों में अभी तक उसकी आवाज़ गूंज रही है। उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है ना शहरे। उसने गाना गाया था? हाँ तो मेहंदी वाली रात उसने डांस करने के साथ साथ गाना भी गाया था। यूं लगता था कि जैसे, मैंने शरारत से टोका, जैसे सारी की सारी दुनिया यकलख्त गुनगुनाने लगी हो, है ना? हाँ यार, उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी। किसी भी गुलकारा की आवाज़ उसके जितनी खूबसूरत नहीं है। गाना कौन सा गाया था, याद है? हाँ याद है। मैं थाल मेहंदी दा चाई खड़ी हाँ, मैं ता फुल्ला वाली सेज सजाई खड़ी हाँ। उसने अपनी भौंडी आवाज़ में सुर लगाने की कोशिश की तो मैं बसदे कोशिश भी अपने हलक से बरामद होने वाले कहकह को रोक नहीं सका। ऐसे ही वक्त में मेरे अक़ब में अमीर नवाज की आवाज़ गूंजी, अबे क्यों हलक फाड़ के हंस रहे हो? मुँह बंद करो, वरना मेरे सभी ढोर डंगर परेशान हो जाएंगे। मेरा खून चेहरे की रगों में सिमट आया। मैंने इर्द गिर्द देखा मगर अमीर नवाज दिखाई नहीं दिया। गर्दन मोड़कर अक़ब में देखा। तकरीबन 50 फुट के फासले पर खाल के खम के ऐन ऊपर डेयरी फार्म के शेड्स के गैर मामूली बड़े रोशनदान में से झांकता हुआ अमीर नवाज का चेहरा दिखाई दिया। आफियत की सांस हलक से खारिज हुई। इतनी दूर खड़ा होने वाला हमारी गुफ्तगू यकीनन नहीं सुन पाया था। मैंने खाले को देखा। उसकी हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, सरदार की गाय भैंसे जिन्हों भूतों से नहीं डरती, मेरी आवाज़ से क्या परेशान होंगी? तुम बताओ, इस वक्त शेड में क्या कर रहे हो? डॉक्टर मेहदी वैक्सीन लगाने के लिए आया हुआ है, उसके साथ हूँ, अमीर नवाज ने कहा और उसका झांकता हुआ चेहरा गायब हो गया। शुक्र है किसने हमारी बातें नहीं सुनी। खाला बोला, ना सुनते हुए भी समझा गया है कि आइंदा यहाँ बैठकर राज की बातें मत करना। शेड में खड़ा होने वाला हमारी बातचीत सुन नहीं सकता, मगर हवेली की इस दीवार के पार खड़ा होने वाला सुनने वाला क़यामत ढा सकता है। सच कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं खाले। समझ गया भाई, आइंदा हम यहाँ बैठकर इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। हमें यह तस्करा कहीं भी नहीं छेड़ना चाहिए। मैंने कहा तो उसने सर झुका लिया, मगर आने वाले दिनों में यह साबित हो गया कि वो उस माजबी के जिक्र से
پہلو تہی پر قادر نہیں تھا۔ جہاں بھی ہم دونوں ملتے اسما ہماری سماعتوں میں اور بساط گوئی پر آن براجمان ہوتی۔ حال البتہ یہ ضرور ہوا کہ حیات خان کی حویلی کے پچھواڑے کی عمومی نشستوں میں وہ غیر حاضر ہو گئی اور میری خواہش کے باوصف کبھی بھولے سے بھی ہمارے درمیان نہیں آئی۔ ایک دوپہر میں جب میں اپنے کھیت کو پانی لگا رہا تھا، کھالا مست چال چلتا ہوا میرے پاس آن پہنچا۔ اس کے چہرے سے برہمی ٹپک رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی سانولائی ہوئی رنگت میں مزید گہراپن شامل ہو گیا تھا۔ میں نے کسی زمین پہ رکھی۔ خیریت تو ہے نا؟ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ مجھے پریشانی لاحق ہوئی کیونکہ اس کا رویہ میرے لیے ناشناسا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم ایسا کرو گے۔ کیا مطلب؟ میں نے سے کیا کر دیا جو تم یوں منہ پھلا کر بات کرو؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں اسما کو کتنا چاہتا ہوں۔ ہاں، میں تمہاری بے وقوفیوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔ یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ چلو عقل مندی صحیح، آگے بولو۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ بیمار ہو کر ڈاکٹر شاہ جی کے پاس لائی گئی تھی، جہاں تم نے اسے ٹیکے بھی لگائے تھے؟ اسے غور سے دیکھا بھی تھا اور کیا؟ تم نے اسے چھوا، اس کا بازو تھاما اور مجھے بتایا تک نہیں۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر معذرت خواہانہ انداز میں کہا، یار کھالے، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی۔ اصل میں میرے نزدیک یہ کوئی اہم واقعہ نہیں تھا، شاید اس لیے کہ اسما کے بارے میں جو خیالات اور جذبات تمہارے دل میں جگہ بنائے بیٹھے نا، وہ میرے دل میں نہیں ہے۔ میں نے تو اس واقعے کو عام نوعیت کا سمجھا تھا۔ اس وقت میرے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں ڈاکٹر شاہ جی کی کوٹھی پر بلا لوں، مگر اتنی مہلت ہی نہیں تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پگڈنڈی پر بٹھا دیا، خود میرے پہلو سے جڑ کر بیٹھ گیا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ وہ کیسی ہے؟ وہ پیٹ کے درد کے مارے دوہری ہو رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات دوہری ہوتی جا رہی ہو۔ وہ میری شرارت کو بھانپ گیا اور شکایت آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یار سیدھی طرح بتاؤ نا۔ میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی ہے؟ جس وقت وہ ڈاکٹر جی کے پاس لائی گئی تھی اس وقت اس کا چہرہ تکلیف سے بگڑا ہوا تھا، چارپائی پر لیٹی بل پر بل کھا رہی تھی۔ تم نے اسے ٹیکے بھی لگائے تھے نا؟ ہاں۔ پھر کیا؟ پھر بتاؤ نا وہ کیسی ہے۔ تم میرے جاہل و گنوار ہو، میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی تھی؟ جیسی نورپور کی دوسری لڑکیاں ویسی تھی بالکل، ناک، کان، آنکھیں، ہاتھ پیر سب لوگوں کے ایک جیسے تو ہوتے ہیں۔ میں اسے ستانے کے لیے اس سنہرے موقع کو گنوانے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ مجھ پر شکایتی نگاہ ڈال کر خاموش ہو گیا، سائیڈ والی جیب سے سگریٹ اور ماچس نکال لی، اپنے مخصوص انداز میں سگریٹ سلگائی، لمبا کش پھیپھڑوں میں اتارا اور دھواں اگلتے ہوئے بولا، اچھا یار، مرضی ہے تیری۔ ویگن کی خرابی کا بہانہ بنا کر بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچا۔ مجھے آج ہی اسما کی بیمار ہونے کی کہانی شمو کی پھپھی نے سنائی۔ تم سمجھ نہیں سکتے مجھے تم پر کتنا غصہ آیا تھا۔ اگر تم اس وقت میرے سامنے ہوتے نا تو میں تمہاری درگت بنا دیتا، مگر میں کملا ہوں نا، جھلا ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تم میرے یار نہیں ہو سکتے کیونکہ تم اسی خاندان کے پڑھے لکھے فرد ہو۔ میں جاہل ہوں، کمین ہوں، ویگن کا دہاڑی دار ڈرائیور ہوں نا۔ تمہاری یاری تو ڈاکٹر شاہ جی سے ہو سکتی ہے، امیر نواز سے ہو سکتی ہے، یا کسی بھی خانزادے کے ساتھ تمہاری جوڑی سڑ سکتی ہے، پر میرے ساتھ نہیں۔ اس کے چہرے پر افسردگی اور اسملال کے واضح پرتو جھلملانے لگے۔ یہ اس کا پرانا ہتھ کنڈا تھا۔ میں اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات کو بنظر احتیاط دیکھتا رہا، پھر قہقہہ مار کر ہنس پڑا۔ وہ بکواس بند کر، میری طرف منہ کر کے اپنے محبوبہ کو سن کے قصیدے سنو۔ وہ جھٹ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ یار شرے، ٹھیک اور آسان لفظوں میں بتانا۔ میں نے اسے فاطمہ قصائن کی اطلاعی آمد سے لے کر وریام خان کی دھمکیوں تک منو ان بتا دیا۔ وہ بڑے انہماک سے سنتا رہا، پھر میرے چپ ہونے پر بے ساختہ بولا، دوسروں کو چھوڑو، اسما کے بارے میں بتاؤ۔ تب تک کیا میں تیرے باپ کا قصہ لے کر بیٹھا ہوں؟ میں نے تو اپنے باپ کو ہمیشہ لوہا کوٹتے دیکھا ہے۔ اسے چھوڑو، جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں نا اس کے بارے میں بتاتے رہو۔ میں نے اس کی فرمائش اور ناوقت آمد کی غرض و غایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسما کے نین نقوش، چال ڈھال اور حرف بحرف گفتگو کی بساط بچھا دی۔ ڈاکٹر شاہ جی سے مستار مانگ کر پڑھی ہوئی کتابوں نے میرے قوت بیان کو خاصا مہمیز کر دیا تھا، جس کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ گاہے بگاہے مجبور عاشق نامدار خالد محمود عرف کھالے کے ہاتھ میں کسی تھما کر کیاریوں میں پانی بھی بدلوایا۔ اس نے بنا کسی مزاحمت کے میرے احکامات کی تعمیل کی، کیونکہ میں ہر حکم سے قبل اپنے بیان کو پرتجسس نقطے پر روک دیتا تھا۔ میرا بیان ختم ہوا تھا کہ وہ بے ساختہ بولا، کیا اس نے میرے بارے میں پوچھا تھا؟ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ ہاں، اس نے ڈاکٹر شاہ جی سے کہا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد
خالد لوہار فور خالے کو دیکھنے کی وجہ سے پڑا ہے، وہ میرا ماں جایا، اسے پکڑ کر فوراً میرے روبرو پیش کیا جائے۔ وہ شرمسار سا ہو گیا۔ ڈاکٹر شاہ جی نے وریام خان کی پھوت پھات کے ٹائر میں سے ایسی ہوا نکالی تھی کہ وہ جاتے جاتے بھی شوں شاں کر رہا تھا، دھمکی دے کر گیا تھا کہ وہ سردار توحید خان کو ڈاکٹر کے ناروا رویے کے بارے میں ضرور بتائے گا۔ خالے نے کندھے اچکائے۔ سردار حیدر خان اسے چٹکی بجانے کی دیری میں نوکری سے نکلوا دے گا۔ میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ میرا اندازہ ہے کہ ڈاکٹر شاہ جی کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑا آدمی موجود ہے۔ دیکھو خالے، کوئی بھی شخص جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، وریام خان جیسے وڈیرے کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ اس نے تو نہ صرف اونچی آواز میں باتیں کی، بلکہ اس نے وریام خان کی دھمکیوں اور لال پیلے چہرے کی بھی پرواہ نہیں کی، اور نہ ہی سردار حیدر خان کے نام سے ہراساں ہوا۔ وہ مجھے کہتا رہتا ہے کہ یہ نام نہاد وڈیرے اور خان محض بھوکے جوٹے ہیں، انہیں پیروں تلے مسل دیے جانا چاہیے۔ یہ بظاہر بہت مضبوط مگر در حقیقت انتہائی بزدل اور خوفزدہ لوگ ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے ملبوسات اجلے اور کلف لگے ہیں، مگر ان کے اندر گناہوں کی دلدلیں، خوف کی سلوٹیں اور بے ایمانیوں کے ان گنت داغ لگے ہوئے ہیں۔ پڑھا لکھا ہے نا، پڑھے لکھے لوگ تو کتابی باتیں کرتے ہیں، کتابیں محض بغلوں میں دبی رہتی ہیں، اور وریام خان جیسے ڈڈیرے باہیں کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ خالے نے اپنی دانست میں بڑے پتے کی بات کی تھی۔ اسما نے ویسے اور کچھ کہا تھا؟ وہ پھر پٹری پر چڑھ گیا۔ ہاں، اس نے جاتے ہوئے ڈاکٹر شاہ جی سے کہا تھا کہ وہ کبھی اس سے ملنے کے لیے آئے گی۔ کب؟ جب اس کا دل چاہے گا۔ ڈاکٹر شاہ جی نے کیا کہا پھر؟ انگریزی میں کچھ کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھے بتانا نہیں چاہتے ہو گے؟ یہی کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، جب جی چاہے آ جانا۔ میں نے جان چھڑانا چاہی۔ کیا وہ واقعی اسپتال آئے گی؟ میرا تو خیال ہے ضرور آئے گی۔ تم دھیان رکھنا، جب بھی آئے نا مجھے ضرور بتانا۔ اگر اس وقت تمہارا جہاز قریشی موڑ کے اڈے پر لینڈ کر چکا ہوا تو کیسے اطلاع کروں گا؟ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر مصنوعی لاپرواہی سے بولا، چلو بعد میں بتا دینا۔ یہی کہ وہ کیسی ہے؟ بکواس مت کرو، اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی۔ اسما کا ذکر تمام ہوتے خالے کو اپنی ویگن اور اڈے پر بیٹھی ہوئی سواریاں یاد آ گئیں جو اسے کوس رہی ہوں گی۔ تقریباً دوڑنے کے سے انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے میری نگاہوں سے وہ اوجھل ہو گیا۔ میرا کام بھی ختم ہونے والا تھا۔ آخری کیارے میں پانی تھا۔ پانی باندھنے کے لیے میرا وارا شریک کالا بزدار کسی کندھے پر رکھے نکے پر کھڑا تھا اور ہاتھوں کے اشاروں کے نام سے مجھے میرا وقت ختم ہونے کا اطلاع دینے لگا تھا۔ سردار وریام خان اپنے ذہن میں عداوت کے انگارے بھر کر اسپتال سے نکلا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق ان انگاروں کا تمام تر سے سردار حیدر خان تک پہنچ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہفتے کے دن شام کو 5 بجے کے لگ بھگ اسپتال کا چوکیدار خادم حسین بھاگا بھاگا میرے پاس آیا۔ ڈاکٹر صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ میں نے عام سے انداز میں پوچھا۔ ذرا جلدی کرو، بڑے صاحب بھی آئے ہیں۔ کون بڑے صاحب؟ ڈی ایچ او صاحب۔ میں اس کے ساتھ ہی اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر شاہ جی کی کوٹھی کے باہر پختہ اینٹوں کی روش پر سرکاری جیپ کھڑی دکھائی دی۔ میں سبز نمبر پلیٹ والی اس سفید جیپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر عرفان حمید کو بھی جانتا تھا، جو ضلعی آفیسر تھا اور 2-3 مرتبہ اسپتال کا عمومی معائنہ کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ میں ذہن میں براجمان ضلعی افسر کے سامنے رکا اور سلام گو ہوا۔ ڈاکٹر شاہ جی اور ضلعی افسر کے علاوہ 2-3 اور بھی افراد چارپائیوں پر بیٹھے تھے، جن سے فردن فردن سلام لینے کے بعد میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شاہ جی نے کہا، یہ نوجوان اس وقت یہاں موجود تھا جب ایم پی اے صاحب کی بیٹی کو یہاں لایا گیا تھا۔ یہ اس وقت بھی یہی تھا جب اس کی بیماری کی اطلاع دینے اور وریام خان کا حکم سنانے کے لیے فاطمہ نامی عورت بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ سبھی لوگ میری طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر عرفان حمید نے اپنی غیر محسوس مونچھوں کو مروڑتے ہوئے کہا، ہاں بھی جوان، کیا نام ہے تمہارا؟ شہریار۔ کیا کام کرتے ہو؟ میں کاشتکاری کرتا ہوں۔ جب ڈاکٹر منور علی خان کو وریام خان نے بلوایا تھا تو تم یہیں تھے؟ جی سر، میں اس وقت یہاں موجود تھا۔ مجھے تفصیل سے پورا واقعہ سناؤ۔ میں اپنی دانست کو بروئے کار لاتے ہوئے داستان گوئی کرنے لگا۔ میں نے غیر ارادی طور پر یہ احتیاط برتی کہ میرا بیان کسی بھی لحاظ سے ڈاکٹر شاہ جی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ میرے خاموش ہونے پر ڈاکٹر عرفان حمید نے کہا، کیا مریضہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی؟ میں بولا، نہیں سر، وہ اپنے پیروں پر چل کر آئی تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس نے ماسی فاطمہ کا سہارا لے رکھا تھا۔ معمولی نوعیت کی بدہضمی تھی، ہیضہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی حالت خراب تھی۔ ایسے میں ڈاکٹر شاہ جی نے اپنے مخصوص سنجیدہ، گمبھیر اور
بے نیازانہ لہجے میں کسی کو بالخصوص مخاطب کیے بغیر کہا، میرا خیال ہے کہ میری پوزیشن واضح ہو چکی ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے تحریری بیان میں وجہ طور پر لکھا ہے کہ میں ڈیوٹی اوقات کے بعد مریضوں کو دیکھنے اور ان کا علاج معالجہ کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ چونکہ میں یہاں رہائش پذیر ہوں اور میں نے کوئی کلینک نہیں بنا رکھا، اس لیے بطور انسانی ہمدردی مریضوں کا معائنہ کرتا ہوں اور انہیں ابتدائی طبی امداد دے دیا کرتا ہوں۔ میں نور پور کے کسی بھی گھر میں، خواہ وہ سردار حیات خان کا ہو یا وریام خان کا، جانا پسند نہیں کرتا۔ رہی بات مجھ پر دباؤ ڈالنے کی یا ایم پی اے کے نام پر دھمکانے کی، تو پورے وثوق سے عرض گزاروں کہ مجھے اس کی ہرگز بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرا تبادلہ کیا جائے تو بھی میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ اگر مجھے نورپور سے ٹرانسفر کیا جائے تو کسی ایسے بی ایچ یو میں بھیجا جائے جہاں کی متعلقہ کمیونٹی میں سردار و خان قسم کے فرعون موجود نہ ہوں، وگرنہ آپ کو پھر انکوائری اور تبادلے کی زحمت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ شاہ جی، کیا آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدل نہیں سکتے؟ ڈاکٹر عرفان حمید کے لہجے میں منت اور ناگواری کا ملا جلا تاثر موجود تھا۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ یہ غلط رویہ ہی تو ہے شاہ جی، آپ اپنی کمیونٹی کے معزز اور معروف لوگوں کو ہمیشہ ناراض رکھتے ہیں۔ سردار حیدر خان نے میرے دفتر میں پہنچ کر میری انسلٹ کی ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ وریام خان کے بلانے پر 2 گھڑی کے لیے ان کی حویلی میں چلے جاتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ علاج تو آپ نے یہاں بھی کیا، وریام خان سے بیماری الگ ہوئی، کیا فائدہ ہوا؟ میں کسی کے گھر جانا پسند نہیں کرتا۔ بامرے مجبوری جانے میں کیا حرج ہے؟ نہ جانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ان کے گیراجوں میں گاڑیاں موجود ہیں، زرخرید ڈرائیور اور ملازم دستیاب ہیں۔ انہیں غریبوں کے لیے بنائے گا اسپتال اور تعینات کیے گئے ڈاکٹر کے پاس آنے یا بلانے کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ مظفر گڑھ DHQ میں، کسی نجی اسپتال میں یا کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ میں کسی کو روکتا تو نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے ان خانزادوں کے ناز نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت ہے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب اس موضوع پر کچھ بھی کہنا پسند نہیں کروں گا۔ آپ کوئی اور بات کیجیے، کوئی اور حکم ہو تو وہ صادر کیجیے۔ ضلعی افسر بحقیقت سر تھام کر رہ گیا۔ دوسرے اشخاص چمگوئیاں کرنے لگے۔ کچھ توقف کے بعد ضلعی افسر نے بات کو ختم کرنے کے لیے کہا، چلے ٹھیک ہے، آپ سفید کاغذ پر معذرت نامہ تحریر کر دیں، میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے بے ساختہ ڈاکٹر کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ میری توقع کے عین مطابق مخصوص زہریلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تیر گئی، سر نفی میں ہل گیا، لبوں پر شعلہ سا بھڑک گیا۔ آپ میرے آفیسر انچارج ہیں اور سرکار کہتی ہے کہ آپ کا حکم بجا لاؤں۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں اپنے ضمیر اور ایمان کا بھی تابع فرمان ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اس لیے مجھے معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ میں اس کے حکم پر سر جھکاتا ہوں اور واشگاف الفاظ میں انکار کرتا ہوں کہ میں کسی ایر غیر سے معافی نہیں مانگوں گا اور اس جرم پر ندامت کا اظہار نہیں کروں گا جو میری دانست میں جرم نہیں، میری شخصیت کا اعزاز ہے۔ انکوائری بھگت چکا، شو کاز نوٹس کا تحریری جواب دے چکا، اب محکمانہ سزا بھگتنے کو تیار ہوں، میں فیس کروں گا۔ ڈاکٹر شاہ جی کی گفتگو کے آخری جملوں سے اتنی درشتی اور زہر باری مترشی تھی کہ میں دم بخود سا رہ گیا۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ عوام الناس کے سامنے بانس پر چڑھنے والا اپنے مجاز افسروں کے پیروں کی زمین میں اتر جاتا ہے، مگر وہ ایسا ثابت نہیں ہوا تھا۔ شاہ جی، آپ کی ہٹ دھرمی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پرواہ نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، لوگوں کا علاج کرنا میرے فرائض میں شامل ہے، مگر بے ایمان اور جھوٹے لوگوں کی نوکری کرنا اور ناپسندیدہ امور کو انجام دینا مجھ پر واجب نہیں ہے۔ نوکری نہ صحیح، کوئی چھوٹا موٹا کلینک بنا کر بیٹھ جاؤں گا، تب دیکھوں گا کون روکتا ہے مجھے۔ شاہ جی نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر عرفان حمید چند لمحوں تک اسے برہم نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر یک لفظ و فاہمانہ انداز میں بولا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، یہ جانتا ہوں کہ آپ راشی نہیں ہیں، بے ایمان نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی آپ نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض میں کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جا سکتا۔ سردار حیدر خان عوامی نمائندہ ہے، اسمبلی میں بیٹھتا ہے، جس ڈیسک پر وہ بول سکتا ہے اس ڈیسک تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اس کا کہا ہوا ہر الزام فی الفور ہمیں ملزم سے مجرم بنا دے گا۔ آپ تحریری طور پر معذرت نہ کریں، سردار حیدر خان کو مطمئن کر دیں۔ واٹ؟ ڈاکٹر شاہ جی کے حلق سے چنگاری سے پھوٹی۔ میں ڈاکٹر منور علی شاہ اس جاہل اور انسان دشمن سے معذرت کروں، اس کے سامنے جا کر ہاتھ باندھوں اور اپنے علم و فضل شناس رویے کو ان گنت لوگوں کی موجودگی میں حقیر اور جھوٹا قرار دے دوں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا ہاتھ استعفیٰ تو لکھ سکتے ہیں، مگر حیدر خان کے سامنے بندھ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر عرفان اپنے دونوں ہاتھ چارپائی کی باہ پر رکھ کر زیر لب بڑبڑایا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے بے بسی اور نیم برہمی کا امتزاج آیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا،
شاہ جی، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی عمل میں نہ لائی جائے، مگر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سردار حیدر خان آپ سے سخت ناراض ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جو اپنے مخالفین کو معاف کرنے کی رواداری نہیں رکھتا۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں اور مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا دھیان رکھیے گا، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ یا غیر متوقع صورتحال درپیش ہو سکتی ہے۔ شاہ جی نے قدرے لاپرواہی سے سر جھٹکا اور انہیں کوٹھی کے دروازے تک چھوڑنے گئے۔ واپسی پر اس کی پیشانی پر فکر و تردد کی غماز لکیروں کا جال سا تنا ہوا تھا۔ بڑبڑاہٹ کے سے انداز میں وہ بولا، اچھا نہیں ہوا، مگر خیر صلاح، اچھا ہوا ہی کب ہے کہ اب قسمت پر گلا ہو۔ اس کے ایک بے ساختہ فقرے نے اس کی زندگی کی تمام تر تھکاوٹوں اور مزاحمتوں کا احاطہ کر دیا تھا۔ میں نے ماحول کی کبیدگی کو محو کرنے کے لیے اسے مخاطب کیا، آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں اس کے روکتے رہنے کے باوجود کچن میں گھس گیا۔ کچن میں ضرورت کا تمام سامان موجود تھا۔ میں جانتا تھا فریج میں اور کچھ ہو نہ ہو، انڈوں کی اچھی خاصی تعداد ضرور موجود رہتی ہے۔ میں نے جلدی جلدی انڈوں کا سالن تیار کیا، گندھا ہوا آٹا فریج سے نکال کر 2-3 روٹیاں پکائیں اور تقریباً آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد ڈاکٹر شاہ جی کو کھانا پیش کر دیا۔ یار شہریار، تم جب میری خاطر اتنی تکلیف اٹھاتے ہو نا تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ کیوں شاہ جی؟ آپ اس طرح کیوں سوچتے ہیں؟ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، مسیحا ہیں آپ کی خدمت کرنا تو پورے نورپور کا فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے لوگوں کی شعوری سطح کم ہے، جبکہ میں 4 جماعتیں پڑھ چکا ہوں، آپ کو قریب سے دیکھتا ہوں، وہ دور سے دیکھتے ہیں، تو فرق تو ہے نا۔ ویسے بھی میں فارغ اوقات میں آپ کے یہاں آتا ہوں، تھوڑے سے ہاتھ پہ ہلانے سے میرا کیا بگڑتا ہے؟ وہ سر جھکائے کھانا کھانے میں مشغول رہا اور میری نان سٹاپ باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دیتا رہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ بولا، شہریار، میری تمام نوکری کا یہی دورانیہ جو نورپور میں اب تک گزرا عافیت اور خاموشی کا ہے۔ مجھے میری تمام سروس کے دوران فرعونوں نے چین سے سانس نہیں لینے دی۔ کبھی تبادلہ ہوا، کبھی انکوائری، تو کبھی مجھے معطل کیا گیا، حالانکہ میں نے اپنے فرائض میں کہیں بھی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا، کسی بھی مریض سے لاپرواہی نہیں برتی، اور تو اور میری ACR میں کوئی غبن، فراڈ یا رشوت کی شکایت درج نہیں ہے۔ مگر میں اس معاشرے میں انفٹ ہوں، میں انسان تو ہوں مگر انسانوں جیسا نہیں ہوں۔ پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، لگتا ہے یہاں بھی تمہارے ڈاکٹر شاہ جی کا دانا پانی تمام ہو چکا ہے۔ اس مسافر کو پھر نئی مسافت درپیش ہے، اور یقیناً میں جہاں بھی گیا وہاں میرے انتظار میں غریب اور لاچار لوگ جھولیاں پھیلائے مسیحائی تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، اور وڈیرے اپنی کیچلیوں سے اپنے رچ نکال کر گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ مجھے پنجاب کے کسی بھی BHU میں پھینکا جا سکتا ہے۔ محکمانہ رولز کے مطابق تو مجھے ضلعی حدود سے باہر نہیں بھیجا جا سکتا، مگر ایسا محض اس جگہ پر ہو سکتا ہے جہاں قانون کی بالادستی ہو، جہاں انسانی حقوق کا احترام واجب ہو۔ یہاں نہیں، یہاں صرف اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے جس کے پاس ووٹ کی طاقت ہو، خاندانی نجابت ہو، اثر و رسوخ کا تازیانہ ہو کہ جب جی چاہا نکال کر مقابل کے منہ پہ دے مارا۔ مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، تو کیا آپ کا تبادلہ کر دیا جائے گا؟ ہاں، یہ بھی یار باش لوگوں کی عنایت ہوگی، ورنہ ممکن ہے مجھے معطل کروا دیا جائے۔ معطل یعنی نوکری سے فارغ؟ نہیں، دفتر بلاوا، انکوائری، اور پھر 3 ماہ کی بے سود خجل خواری کے بعد بصد احسان بحالی۔ اس کے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ تیر گئی۔ یہ تو بہت غلط ہوگا شاہ جی۔ ہاں، مگر دیکھا جائے گا۔ ممکن ہے سردار حیدر خان کو ڈاکٹر عرفان مطمئن کر لیں اور بات یہیں ختم ہو جائے۔ اللہ کرے۔ تم کیوں پریشان ہو گئے؟ اگر آپ کے یہاں سے تبادلہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کوئی اور ڈاکٹر آ جائے گا، میں جہاں جاؤں گا قسمت میں ہوگا تو کوئی اور شہریار مجھے مل جائے گا، بس۔ مجھے دکھ ہوا۔ ڈاکٹر شاہ جی کے سپاٹ اور جذبات سے قطعی آری لہجے نے مجھے آنے واحد میں مایوس کر دیا۔ میں اس کے ٹرانسفر کے اندیشے میں پریشان ہو رہا تھا، جبکہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے میرے تاثرات کے تغیر کو بھانپ لیا، میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا اور اسد نرم لہجے میں بولا، جانے والے کا دکھ کبھی نہیں کرتے، بس الوداع کہہ کر آنے والے کا خوش دلی سے سواگت کرتے ہیں۔ تم اچھے انسان ہو، یقیناً تمہیں اچھے انسان ہی ملیں گے۔ میں خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ پوری طرح سنبھل چکا تھا اور اسے ہرگز کوئی خوف یا پریشانی نہیں رہی تھی۔ میں نے اجازت چاہی اور کوٹھی سے نکل آیا۔ اگلے دن میں نے اس واقعے کا تذکرہ خالے سے کیا۔ وہ فکر مند ہو گیا۔ شہرے، اپنے ڈاکٹر کی خیر مانو،
سردار وریام خان اور سردار حیدر خان اس پر وار کریں گے؟ ڈاکٹر شریف آدمی ہے، ان لمبے ہاتھ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں بھی تو دعا مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا نا۔ اس نے ایک نگاہ عجیب مجھ پر ڈالی، مجھے ٹٹولا، پھر بولا، بات اگر ڈاکٹر کے ٹرانسفر یا معطلی تک محدود رہی تو خیر گزرے گی۔ اگر محکمہ صحت نے ڈاکٹر کے خلاف کارروائی نہ کی تو پھر یہ لوگ اپنے کارندوں کے ذریعے ڈاکٹر پر وار کریں گے، جو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ بڑے بھولے ہو تم، دیکھتے ہو سمجھتے نہیں ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ سردار حیدر خان کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ جیت جاتا ہے نا؟ سبھی سادہ اور معصوم لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جہاں کی سیدھی انگلیوں سے نکلتا دکھائی نہیں دیتا، سردار حیدر خان وہاں اپنی انگلیاں ٹیڑھی کر لیتا ہے اور اس کے پالتو غنڈے دندناتے ہوئے اپنے مورچوں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ووٹ بیچ دیتا ہے، کوئی ڈر کر حامی بھر لیتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے اس کی گردن میں سے سریے کے ساتھ ساتھ ہڈی بھی نکال لی جاتی ہے۔ الیکشن کے بعد وہی غنڈے کامل توجہ کے ساتھ سرگرم ہو جاتے ہیں، ان لوگوں سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نبٹتے ہیں جنہوں نے سردار حیدر خان کا دل دکھایا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ ڈاکٹر شاہ جی نے بھی سردار کا دل دکھایا ہے۔ مجھے خالے کی دانش بھری باتوں پر حیرت ہوئی۔ یہ اعتراف تو مجھے تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ دنیا کے چلن سے آگاہ تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ان سرداروں کے ہتھ کنڈوں کا بھی ادراک رکھتا تھا۔ یعنی تمہارا خیال ہے کہ سردار حیدر خان کے پالتو گنڈے شاہ جی کو مارے پیٹیں گے، ہڈی پسلی ایک کر دیں گے اس کی؟ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی اس کی موٹر سائیکل کو کچلتی ہوئی گزر جائے، رات کے سناٹے میں کوئی دردناک چیخ ابھرے اور صبح لوگ منہوں میں انگلیاں دابے بے رحم ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہونے والے ڈاکٹر شاہ جی کا آخری دیدار کر رہے ہوں۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے خالے کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جلدی سے کہا، ابے یہ منحوس منہ بند کر اپنا یار، کیا بک بک لگا رکھی ہے؟ اللہ نہ کرے کہ شاہ جی پر کوئی آ جائے۔ وہ نورپور کا مسیحا ہے، غریبوں کا سچا ہمدرد اور نہایت بے غرض بنتا ہے۔ اس نے اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہاں خربوزے چوری کرنے والے کو سزائے موت کا حکم نامہ تھمایا جا سکتا ہے، تو میرے جگری یار کیا بات کرتے ہو؟ ہاں اگر تمہیں ڈاکٹر صاحب کی اتنی فکر لاحق ہے نا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھے رہو۔ میری مانو تو اپنا بوریا بستر اٹھا کر شاہ جی کی کوٹھی پر چلے جاؤ، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو شاہ جی کو قائل کرو کہ وہ رات کو تنہا نہ رہے، ہر وقت چوکن نہ رہے، اور اگر ممکن ہو تو رات کو کسی دوست کے ہاں شب گزاری کے لیے چلا جایا کرے۔ خالے نے مجھے اور بھی بہت سی کارآمد باتیں سمجھائیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی دل دہلا دینے والی باتیں سنتا رہا، دل ہی دل میں دہراتا رہا، اور پھر میں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ میں کسی بھی صورت میں شاہ جی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ دل کے نہا خانوں میں یہ خدشہ بھی گلبلا رہا تھا کہ میں اپنی کمائیگی کے باعث سردار حیدر خان جیسے بارسوخ آدمی کے مقابلے میں ڈاکٹر شاہ جی کی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ خالے نے مجھے حوصلہ دیا اور میری سخنے در میں مدد کا وعدہ بھی کیا۔ چند دن عافیت میں گزرے۔ ایک صبح جب میں گھر میں بیٹھا چائے کا پیالہ شکم میں اتار رہا تھا، سردار وریام کا پیغام مجھے موصول ہوا۔ فاطمہ قصائن اپنی غیر معمولی باریک اور شوخ آواز میں مجھے بتلا رہی تھی کہ وریام خان نے مجھے اپنی حویلی پر فوراً پہنچنے کا حکم صادر کیا ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا، مگر اپنی ناپسندیدگی کے اظہار اور اس کی حکم عدولی کی جرأت بھی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے ماسی فاطمہ کو چلتا کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد حویلی پہنچ گیا۔ سردار ابھی تک حویلی کے اندر تھا۔ میں دارے میں رکھے ہوئے بڑے پایوں والے ہماچے پر بیٹھ گیا۔ میری نظروں کے سامنے وریام خان کے دارے کی بیرونی چار دیواری کے اوپر گلی کے پار استادہ بخت خان کی خوبصورت حویلی واقع تھی۔ ہلکے پیلے اور سرخ کلر کا نفیس امتزاج بڑا دلکش تھا۔ بخت خان بہت وجیح، باذوق اور نفاست پسند انسان تھا، مگر اس کا رویہ بہت ناشائستہ اور جاہلانہ تھا۔ غرور و نخوت نے اسے گاؤں بھر میں تنہا کر رکھا تھا۔ سردار وریام خان اس سے کہیں زیادہ برا اور شفاق انسان تھا، مگر وہ لوگوں میں گھل مل کر رہتا تھا، در پردہ ظلم کرتا اور سرے عام محبت کا پرچار کرتا۔ وہ اور نورپور کا نمبردار سردار حیات خان مقامی سیاست کے اہم مہرے تھے۔ سردار حیدر خان کی بچھائی ہوئی سیاسی بساط پر پوری دل جمعی سے کھل کھیلتے اور اسے فتح یابی سے ہمکنار کرتے ہوئے اپنے لیے ظلم و بربریت کے دروازے کھول لیتے۔ نورپور اور نوا میں ہونے والے ہر تنازعاتی واقعے کے پس منظر میں انہی دونوں بڑوں کی چالاکیاں اور سازشیں موجود ہوتی، اور جب فریقین جذباتی حماقتوں کے زیر اثر اپنی پونجی بے دردی سے لوٹا بیٹھتے تو پھر انہی کے داروں پر پہنچ کر انصاف کے لیے ملتمس ہو جاتے۔ میں نے ان گنت پنچایتیں دیکھ رکھی تھیں، کبھی سردار حیات خان کے ڈیرے پر تو کبھی سردار
وریام خان کے دارے پر ہر پنچایت کا ایک سا انجام ہی دیکھا تھا۔ جو سردار نے چاہا وہی فیصلہ مسرت کر دیا گیا۔ بعض اوقات تو ایسے ایسے فیصلے بھی ڈنکے کی چوٹ پر کر دیے گئے جن کی اجازت نہ تو مذہب دیتا تھا اور نہ ہی دنیا کے کسی معاشرے کی کوئی اخلاق ساز کتاب۔ علی بخش عرف ملنگی سردار وریام خان کے ڈیرے پر حقہ پانی بھرنے پر مامور تھا۔ وہ چائے کا پیالہ اٹھائے میرے پاس آیا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا، شہر خان، تیرا چاچا کہہ رہا تھا کہ تم نے پڑھائی مکمل کر لی ہے اور اب نوکری کے چکر میں ہو۔ میں نے چائے کا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، دور جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں کسی خان کیا منشی ٹھہر جاؤ۔ یہ کام مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ واہ جی واہ، یہ منشی گیری بھی کوئی مشکل کام ہے؟ اچھی خاصی ٹور ہو جاتی ہے منشی کی، جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مجھے ایسی ٹور کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ازحد اختصار سے کام لے رہا تھا کیونکہ میں ادھیڑ عمر ملنگی کی چرب زبانی اور قوت گویائی سے بخوبی واقف تھا۔ بات سے بات نکالنے کا ہنر اسے وراثت میں ملا تھا۔ گاؤں کے بڑے کہتے تھے کہ اس کا باپ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ خود ملنگی اپنے باپ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے بتایا کرتا تھا کہ کیسے اس کے باپ نے پنچایت میں کسی جھوٹے کو سچا ثابت کیا اور سچے کو جھوٹا ثابت کیا۔ وہ اپنے آن جہانی باپ کی قوت بیان پر استدلال لاتے ہوئے یہ بھول بیٹھتا تھا کہ وہ اپنے منہ سے اپنے باپ کو بے ایمان و مکار ثابت کرتا تھا۔ تجھے خان نے کیوں بلایا ہے؟ یہ تو خان کو ہی پتا ہوگا۔ اگر وہ تجھے اپنے ہاں منشی ٹھہرانے کی بات کرے تو اس کی بات مان لینا، میری مانو تو سراسر فائدے کا کام ہے، موج ہی موج ہے۔ اس نے پھر اپنے اندازے کی بنیاد پر کھڑی کی جانے والی عمارت کو چونا چاٹی کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بند مٹھی پر تھوڑی ٹکا کر دارے اور زنان خانے کی درمیانی دیوار کے دیدار بخش روزن کو تلاش کرنے کی کوشش کی، جس کے سامنے بیٹھ کر خالے نے اسما کو دیکھا تھا اور مجھے بھی دیدار کی خیرات میں سے حصہ دیا تھا۔ روزن دکھائی نہیں دی۔ میں ایسے زاویے پر بیٹھا تھا کہ سنتھے کی گنجان باڑ کی وجہ سے دیوار کا وہ حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پریشان دکھائی دیتے ہو، کیا بات ہے؟ ملنگی نے مجھے کوریدنے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسے وقت میں سردار وریام خان بوسکی کے بے داغ سوٹ میں، پیروں میں تلے دار خصہ پہنے، مونچھوں کو بل دیتے ہوئے دارے میں قدم رنجا ہوا۔ ماحول میں بڑا خوشگوار اور بھینی بھینی سے خوشبو پھیل گئی۔ یہ کسی قیمتی اور غیر ملکی پرفیوم کا اجاز تھا جس کی غالباً پوری کی پوری شیشی اس نے اپنے اوپر اونڈیل رکھی تھی۔ میں نے روایتی انداز میں ادب سے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ اس کے براجمان ہونے کے بعد میں ہماچے پر بیٹھ گیا۔ جی خان جی، آپ نے مجھے یاد کیا؟ وہ سر پر اپنا کلف دار ترا درست کرتے ہوئے بولا، میں نے خاص بات کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ تم نور پور کے باسی ہو، پڑھے لکھے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو۔ رب سونا کرم کرے، وہ حکم دیتا ہے کہ غریبوں مسکینوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا چاہیے، اس لیے تمہارے ساتھ میں نے کبھی بھی اوکھے منہ بات نہیں کی۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنا سوتر، ہائے کیا دلیر بندہ تھا۔ جنتی امام بخش خان یاد آ جاتا ہے، بڑا بیبا اور سنگت باش انسان تھا، پر بیچارہ تھوڑی حیاتی مانگ کر لایا تھا۔ وہ میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ جی۔ ملنگی نے حقے کی نہ جیبی رومال سے صاف کی اور گھما کر خان کے سامنے کر دی۔ اس نے 1-2 گڑگڑاہٹیں کشید کی، مجھے نظروں نظروں میں ٹٹولا، پھر بولا، شہر پتر، میں نے تمہیں اس دن ڈاکٹر کی کوٹھی پر دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تمہارے جیسا سمجھدار انسان اس خبیث اور بے ایمان ڈاکٹر کے پاس کیا کر رہا ہے؟ کیا تم اس کی شاگردی میں ہو؟ جی خان جی، میں نے اس سے ڈسپینسنگ سیکھ لی ہے، اب میں چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج معالجہ کر لیتا ہوں۔ جب میں نے فاطمہ قصائن کو اس کے پاس بھیجا تھا تم وہیں پر تھے؟ جی۔ وہ خبیث میرے بلانے پر آئے کیوں نہیں تھا؟ وہ کہیں بھی نہیں جاتا جی، وہ کہتا ہے کہ اسے 24 گھنٹے اسپتال میں رہنا چاہیے، کب کیا ہو جائے خبر نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی دانست میں بڑی معقول بات کی۔ ماسٹر ولی محمد کی بیٹی جب سیڑھیوں سے گری تھی تب تو وہ بھاگا چلا گیا تھا، کہیں زینہ کے ساتھ اس کے؟ نہ خان جی نہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس کی بات کاٹ دی۔ ماسٹر ولی محمد ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھا، میں اسے 2 سال تک ٹیوشن پڑھتا رہا تھا۔ وہ بہت مخلص اور دیندار آدمی تھا۔ اس نے کبھی میرے سمیت کسی بھی پڑھنے والے سے ٹیوشن فیس وصول نہیں کی تھی۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اوپر تلے 4 بیٹیاں اللہ نے دے رکھی تھیں، مگر اسے کبھی بھی قسمت پر یا قسمت بنانے والے پر میں نے شاکی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ انہی بیٹیوں کی مناسب تربیت کا صلہ اسے اللہ جنت میں شاندار محل کی صورت میں دے گا۔ اس کی بیٹی زینہ 2 ماہ قبل 24 سیڑھی سے گر پڑی تھی۔
सीढ़ी का निचला डंडा उसकी कमर में इस शिद्दत से लगा था कि उसका निचला धड़ एकदम साकित हो गया था। वली मोहम्मद नंगे पैर दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा था और डॉक्टर को घर ले आया था। शाहजी ने जैना का मुआयना किया, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी, अपने डिस्पेंसर को भेजकर DH के अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवाई और जैना उसकी माँ और बाप का अस्पताल रवाना कर दिया था। चंद दिनों में वो ठीक हो गई तो फिर लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अस्पताल आ जाया करती थी। वो अब भी शाहजी के ज़ेर इलाज थी। मुझे वरियाम खान की सोच पर घिन आई। शिकायती निगाह उस पर डाली और कहा, खान जी, डॉक्टर शाहजी ऐसा शख्स नहीं है। चूँकि जैना का निचला धड़ सुन हो गया था, उसे किसी भी तरह भी अस्पताल नहीं लाया जा सकता था, इसलिए वो अपने आलात समेत मास्टर जी के घर तक चला गया था। मगर मैंने तो सुना है कि जैना अब भी हर दूजे चौथे रोज़ अस्पताल जाती रहती है और बहुत देर तक डॉक्टर के कमरे में बैठी रहती है। क्या सब झूठ है? नहीं, ये सच है। वो आती है, अपना मुआयना कराती है और दवाइयाँ लेकर घर चली जाती है। उसके हमरा कभी मासी फातिमा होती है, कभी उसकी माँ और कभी गफूरा। वो कभी भी अकेले नहीं आई। गफूरा इलमदीन पटवारी की थी? नहीं, उस्ताद खाले की छोटी बहन गफूरा। कई मरतबा जैना मेरी मौजूदगी में वहाँ आ चुकी है। डॉक्टर उसे बेटी कहकर बुलाता है। वो हर लड़की को बेटी या धी कहकर पुकारता है। तुम डॉक्टर की इतनी तरफदारी क्यों करते हो? खान का लहजा खासा सर्द हो गया। खान जी, मुझे उसकी तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं नूरपुर का रहने वाला हूँ, वो पता नहीं कहाँ का वसैनक है। मुझे उससे सिवा हुनर के क्या लेना देना। सच बात करता हूँ कि वो बहुत नेक और अल्लाह लोग की आदमी है। किसी के ज़ाती मामलात में दखल नहीं देता, किसी को बुरा नहीं कहता और ना ही किसी से डरता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसके अलावा कोई भी डॉक्टर इस अस्पताल में आज तक रिहाइश पजीर नहीं हुआ। जो भी तैनात होता था हफ्तों शक्ल नहीं दिखाता था, जबकि ये 24 घंटे मौजूद रहता है। इतवार के दिन भी अगर कोई आ जाए तो उसका मुआयना करता है और अस्पताल खोलकर दवाइयाँ देता है। क्या ये नूरपुर की खुशबख्ती नहीं है? मैंने पहली मरतबा हिम्मत पकड़ते हुए पूरी फसाहत के साथ अपना मुद्दा बयान किया। उसे मेरी तकरीर अच्छी नहीं लगी। वो हाथ लहरा कर बोला, बस गोदा, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली। मज़ीद नहीं सुनना चाहता और तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम आइंदा अस्पताल नहीं जाओगे, उसकी चापलूसी नहीं करोगे। मुझे पता चला है कि तुम उसे खाना बना कर देते हो, क्वार्टर की सफाई सुथराई करते हो और कपड़े लत्ते भी धोते हो। मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी बरादरी का खानज़ादा, खा गरीब हो या मिस्किन, किसी कमीन और खबीज़ बंदे की खिदमत खातिर करे। क्या वो तुम्हें तनख्वाह वगैरह भी देता है? मैं एक झटके से खड़ा हो गया और दोनों हाथ बांध कर बोला, खान जी, आप मेरे बड़े हैं, माई बाप हैं। मुझे बखूबी एहसास है कि मैं आपका रिश्तेदार और बिरादरी वालूँ, मगर मैं आपसे बहुत कमतर और गरीब हूँ। अगर मैं उसकी खिदमत करता हूँ तो ये मेरा अपना मामला है, मैं उसकी नहीं। उसके सीने में भरे हुए इल्म और इंसान दोस्ती के जज्बे को सलाम करने जाता हूँ। आप नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ कि वो इस दौर का वली है, अल्लाह का बहुत प्यारा इंसान है। आप नहीं मानेंगे और मैं मनवाना भी नहीं चाहता, मगर ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप उसके और मेरे बीच कोई दीवार खड़ी ना करें। जैसे काम चल रहा है चलने दें और डॉक्टर की हुक्म अदूली को अना का मसला ना बनाएं। रही बात तनख्वाह की, तो मुझे तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके कामकाज करता हूँ तो मैं सरदार हयात खान के खातों को भी मुफ्त में संभाला करता हूँ। अमीर नवाज के कामकाज भी कर देता हूँ, वो मुझे कुछ भी नहीं देते। डॉक्टर खिदमत के बदले में मुझे पढ़ाता है, सबक देता है मुझे। मैं प्राइवेट तौर पर मास्टर करना चाहता हूँ, इसलिए मुझ पर कोई पाबंदी आयद ना करे, वरना मैं हुक्म अदूली पर मजबूर होऊंगा। उसे मेरे वाज़ेह इनकार की तवक्को नहीं थी। चंद लम्हों तक वो मुझे शोला बार नज़रों से घूरता रहा, फिर फट पड़ा। गैज़ो गज़ब ने उसके सोचने समझने की सलाहियतों को सल्ब कर लिया था। उसने मुझे ना सिर्फ कमीन, गरीब और बेगैरत के अलक़ाबात से नवाजा, बल्कि अपनी सरिश्त के मुताबिक गलीज़ गालियाँ भी दी। अचानक मलंगी से मुखातिब होकर बोला, ओए मलंगी, इस एहसान फरामोश कीड़े को धक्के देकर हवेली से निकाल दे और इसके चाचे को फड़ ला। उससे पूछूं कि ऐसे एहसान फरामोश और कमीने बंदे को उसने अपने घर में क्यों डाल रखा है। चलो ए खबीस, मेरी आंखों से ओझल हो जा, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे उस मलून के पास जाते हो। वाह, मैं मास्टर करना चाहता हूँ। फरते तज़ीक से मेरी आंखें नम हो गईं। गलती मेरी ही थी। जानता था कि वो बज़ाहिर इंसान मगर बातिन भेड़िया है। मुझे उसके मुँह ही नहीं लगना चाहिए था। मैंने मामले को सुलझाने की अपनी सी कोशिश की। खान जी, आप तो बिला वजह नाराज, कहा ना दफान हो जाओ, दोबारा अपनी मनहूस सूरत मुझे ना दिखाना। उसने फाड़ खाने के से अंदाज में कहा।